सुमैया ने ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ईमान की वजह से बिलाल को जो इतना तकलीफ पहुंचाई गई, इतना जुल्म उनके ऊपर ढाया गया, सारी तकलीफें बिलाल ने खामोशी के साथ बर्दाश्त कर लिया। मेरे हाँ, पैसा कमाने के बारे में, 3 टाइम का खाना मेरे भाई, 1 टाइम खाना, 2 टाइम भूखे रह जाना, ये गवारा कर लेना, लेकिन हराम का लुक्मा अपने मुंह में ना उठाना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक चीज, अच्छा और एक चीज इसमें रह गई, क्या? पैसा को कहाँ खर्च करते, कहाँ कर रहे हैं, इसका सवाल, इसका जवाब भी कल क़यामत के दिन आपको देना पड़ेगा। मैं ये क्यों बोल रहा मालूम? हालांकि मेरा पहला मौजू है जवानी की अहमियत क्या है, वो हदीस मैंने आपके सामने लाए, और ये चीज इसलिए बयान कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा नौजवान सबसे ज्यादा पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, सबसे ज्यादा। मिसाल के तौर पर नौजवान लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते ना, पीते, मुझे मालूम है पीते। मैं जब गाड़ी लेके आ रहा था, मैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूं कि रास्ते में चल रहा है, पता नहीं सिगरेट पी रहा है कि वो बीड़ी पी रहा है, लेकिन पीते। हाल यह है, हम बीड़ी तो पीते लेकिन हम इसे गुनाह समझते ही नहीं। बीड़ी पीना भी भला कोई गुनाह है? बीड़ी पीना कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं, आप पी सकते हैं। और हाँ, बीड़ी नहीं, ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पीजिए, क्योंकि ये तो सुनने वाले नहीं, इनको कहो कि भाई बीड़ी क्यों पीतो, जवाब क्या आता? बाप का पीता, तेरा बाप का क्या जाता? सवाल करो, बाप पे आके खड़ा हो जाता, बाप पे उतारू हो जाता, मेरा पैसा मेरी मर्जी, जहां चाहूं खर्च करूं। मौलवी तनवीर, मदनी साहब, फैजी साहब, सलफी साहब, आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि मैं कहां खर्च करूं, कहां खर्च ना करूं? और नौजवानों का हाल तो ये, आके कहते मौलवी साहब बीड़ी पीने को मना करते, बीवी छोड़ने को बोलेंगे, बीवी छोड़ूंगा पर बीड़ी तो हरगिज नहीं छोड़ूंगा। बीवी छोड़ने को तैयार, बीड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों रे? बीवी छोड़ने को तैयार, बोला बीवी छोड़ूंगा नहीं, बीवी आ जाएगी, लेकिन बीड़ी छोड़ूंगा नहीं, रह पाऊंगा। क्यों? बोल रहा हागा होबे ना, बीड़ी छोड़ने से पखाना क्लियर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बेवकूफ जब तक टॉयलेट में बैठकर, लेटरिन में बैठकर बीड़ी नहीं फूंक लेता, तब तक इसका 2 नंबर क्लियर होता ही नहीं। ये आदत है इनकी। बात को समझो, बीड़ी के नाम पे, सिगरेट के नाम पे, गुटखा के नाम पे, गुल के नाम पे, जर्दा के नाम पे जो पैसा को बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, कल क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये चंद हदीसें थी जो मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दी है कि इस्लाम की नज़र में जवानी की क्या अहमियत, जवानी की क्या वैल्यू है। ये मेरा पहला पैगाम है। जब घर जाना तो इस पैगाम को साथ लेकर जाना। आज का मौलवी तनवीर का दूसरा पैगाम आप लोगों के नाम, खुसूसन नौजवानों के नाम ये है। कौन सामने से लाइट मार रहे हैं? तो क्या करें? दूसरा पैगाम मौलवी तनवीर का बड़ा अहम पैगाम है ये। इस बात को ना अपने जहन के अंदर फिट कर लीजिएगा। क्या है? हमारा नौजवान कामयाब होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है। आज हमारा नौजवान कामयाबी के पीछे भाग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इनकी नजर में कामयाबी का मयार क्या है? आज हमारा नौजवान आईएएस बनना चाहता, हमारा नौजवान आईपीएस बनना चाहता, हमारा नौजवान डॉक्टर बनना चाहता, हमारा नौजवान इंजीनियर बनना चाहता। अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं, अच्छी बात है। लेकिन वो क्या समझते? डॉक्टर बन गया, कामयाब हो गया। और बाप भी समझते, बाप भी समझते। एक बेटा खुर्दोहिल मदरसा में पढ़ता है, बेटा को महीने में 1000 रुपया लगता है खुराक की फीस, खाने की फीस 1000 रुपया, 1000। बाप के पास बेटा को देने के लिए, पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। मौलवी साहब गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ, बेटा यहाँ पढ़ रहा है, किसी तरह यहाँ भेजा हूँ, आप 800 रुपया लीजिए, 200 रुपया माफ कर दीजिए। ये तो कुर्बान जाओ कि हम लोग मदरसे वाले इधर उधर से चंदा करके लाते, आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते, माफ कर देते। लेकिन वही बाप जब बेटा आईएएस और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाता, डॉक्टर बनने को जाता, इंजीनियर बनने को जाता, अगर पैसा नहीं होता जमीन बेचकर बच्चे को डॉक्टर बनाता,
زمین بیچ کر بچے کو انجینئر بناتا, زمین بیچ کر بچے کو باہر ممالک پڑھنے کے لیے بھیجتا. کیوں؟ بیٹا انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا تو کامیاب ہوگا, بیٹا مولوی بنے گا تو کیا ہوگا. ہماری سوچ دیکھیے, یہ ہماری سوچ. مدرسے میں پڑھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں, لیکن بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے زمین تک ہم اور اب بیچ دیتے. چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے کہتا تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بولا خردوہیل مدرسہ میں پڑھ رہا ہے. بولے بے وقوف, مجھے دیکھ, میرا بیٹا ڈاکٹر بن کے کولکاتہ میں بھی سروس کر رہا ہے. پراؤڈ فیل کر رہا ہے باپ, اچھی بات ہے, آپ کو حق ہے پراؤڈ فیل کرنے کا, لیکن اس کا بیٹا ادھر MBBS کی پڑھائی کر کے ابھی جاب کر رہا ہے. بیٹا کو جا کر سوال کرو, بیٹا پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم؟ تو کہتا طریقہ معلوم نہیں. باپ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے بیٹا کو لے کر پراؤڈ فیل کر رہا ہے, دوسری طرف بیٹا کو پیشاب کرنے کے بعد دھونے کا طریقہ معلوم نہیں, اور بے وقوف کہتا میرا بیٹا کامیاب, تیرا بیٹا مولوی بن کے کیا کرے گا. بات کو کلیئر طریقے سے سمجھیے. ٹھیک ہے, ہمارے قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, لیکن میں تو کہتا ہوں بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے سے پہلے کم سے کم اسے مسلمان تو بناؤ, مسلمان تو بناؤ. کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا بیٹا ڈاکٹر تھا یا انجینئر تھا, یہ نہیں پوچھا جائے گا, لیکن کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال آپ کے بیٹے کے تعلق سے ضرور پوچھا جائے گا, تیرا بیٹا نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا. بات کیوں کر رہا ہوں؟ کامیابی کے لیے کر رہا ہوں. ایک لڑکا داڑھی نہیں رکھتا, داڑھی چھل کے رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, گٹکا کھاتا, سگریٹ پیتا, شراب پیتا, لیکن پیسہ والا, بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دو اور دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایک لڑکا ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ چہرے پر خوبصورت سنتی داڑھی ہے, نماز پڑھتا, روزہ رکھتا, دین کے بارے میں معلومات رکھتا, مدرسے میں پڑھاتا, مولوی, ہم بیٹی اس کے ساتھ دینے کو تیار نہیں, ہم اس کو داماد بنانے کو تیار نہیں. کیوں؟ مولوی ہے, 8,000 مہینہ کمائے گا, میری بیٹی کو کہاں سے کھلائے گا. تو کامیابی کا معیار کیا ہے؟ پیسہ, 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 ڈگری. دنیا کی کامیابی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا. میرے بھائیوں, اس بات کو یاد رکھو, یہ دنیا کی کامیابی حاصل کرو, ٹھیک ہے, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن یہ دنیا کی کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے. میرے بھائیوں, نہیں ہے اصل کامیابی. ہمارے لیے اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, اے لوگو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیابی تو یہ کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے. فقد فاز, یہی کامیابی ہے. ہاں میرے بھائیوں, ہمارے لیے نہیں بلکہ ایک انسان کے لیے جنت سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. نوجوانوں, آج تو تم ڈاکٹر بننے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر 15 گھنٹہ تم محنت کرتے ہو. آج تم انجینئر بننے کے لیے محنت کرتے ہو, بزنس مین بننے کے لیے تم دن رات کو یہ کر دیتے ہو, لیکن افسوس وہی لڑکا 16 گھنٹہ محنت کرنے والا, دنیا کو سنوارنے والا, چمکانے والا, دنیا میں عالی شان بنگلہ بنانے والا, فجر میں سویا رہ جاتا ہے, نماز پڑھنے کو نہیں جاتا ہے. سویا رہ گیا, نماز پڑھنے کو نہیں گیا. اذان ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, لیکن ابھی سویا ہوا ہے, گھڑی دیکھ رہا ہے, ابھی کتنا, ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, 6 بجے مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے. نماز سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی ناتا نہیں. کامیابی کیا؟ دنیا کی کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی نہیں. تو یہ میرا دوسرا پیغام, کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں, آخرت کی کامیابی حاصل کرو, وہی تمہارے لیے اصل کامیابی ہے, وہی تمہارے لیے اصل کامیابی. دنیا کی کامیابی تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں ہے. یہ میرا دوسرا پیغام ہے. اچھا, اور ایک پیغام رکھ دوں, 15 منٹ کا ٹائم ابھی باقی ہے. اور ایک پیغام, کیا پیغام؟ پہلی چیز جوانی کی اہمیت, دوسری چیز دنیا کی کامیابی نہیں, آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اس سے بھی ہٹائیے جلدی میں. تیسری چیز پر ذرا غور کیجیے. تیسری چیز کیا؟ ان لوگوں کے پاس, جو مجھے سن رہے ہیں, لوگوں کے پاس کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. نوجوان کیا کہتے معلوم؟ جیتا تھا جس کے لیے مرتا تھا. سنیے, ان کی سوچ دیکھیے آج ہمارے نوجوانوں کی. جیتا تھا جس کے لیے
جس کے لیے مرتا تھا وہ ایک لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا. کیا معنی ہوا اس کا؟ ان کی سوچ، ان کی مینٹلٹی یہ کہ دنیا میں آیا ہوں کسی لڑکی کے لیے مر بھی سکتا، کسی لڑکی کے لیے جی بھی سکتا. لڑکی کے لیے مرنے اور جینے کی بات کر رہا ہے یہ بیوقوف. ارے تمہیں تو اسلام کے لیے مرنے جینے کی بات کرنی چاہیے تھی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اپنے رب کے لیے جینے اور مرنے کی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ بات کرتا کسی لڑکی کے لیے دنیا میں جی بھی سکتا، کسی لڑکی کے لیے دنیا میں مر بھی سکتا. دنیا کو ہم نے اور آپ نے سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کو ہم نے ٹارگٹ بنا لیا. آئیے اس کے تعلق سے بھی ایک دو حدیث جلدی جلدی سن لیجیے. یہ دنیا جس کے پیچھے آج تم پڑے ہوئے نوجوانوں، اصل میں یہ دنیا کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے. اے نوجوانوں، دنیا کو جو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہو، دنیا کو ٹارگٹ سے نکالو اور آخرت کو تم اپنا ٹارگٹ بناؤ. اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے مکر و فریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکہ ہے. ہاں میرے بھائیوں، جس دنیا کو سنوارنے کے لیے آج آپ محنت کر رہے ہیں، وہ نوجوانوں جس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تم تیاری کر رہے ہو، اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکہ ہے. جب دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دنیا کی چمک دمک بھی دھوکہ ہے اور دنیا کی کامیابی بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے دھوکہ ہے. بات کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے علاقے میں جہاں قبرستان ہے، کل صبح ہوگی اپنے قبرستان میں چلے جانا. دنیا کو سجانے کے لیے تیاری کرنے والوں، سنوارنے کے لیے تیاری کرنے والوں، اپنے قبرستان میں چلے جانا. جب تم قبرستان میں جاؤ گے نا، بہت ساری قبریں تمہاری نظر کے سامنے آئیں گی. کیا دیکھو گے تمہاری نظر کے سامنے؟ وہ دیکھو ایک قبر. وہ کس کی قبر؟ نہ تو ہمارے خرد و ہل میں وہ عبداللہ کی قبر ہے. عبداللہ کون؟ تو 35 سال کا ایک نوجوان تھا. یہ عبداللہ کیا کرتا تھا؟ عبداللہ دنیا کو سنوارنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا تھا. عبداللہ نماز پڑھتا تھا؟ نہیں. عبداللہ آخرت کی تیاری کرتا تھا؟ نہیں. عبداللہ کون؟ یعنی تو عبداللہ وہ جو دنیا کو اپنا مقصد اور اپنا ٹارگٹ بنائے بیٹھا تھا. عبداللہ 35 سال کی عمر میں سب کچھ جو اس نے محنت کر کے، مشقت اٹھا کر کے، پریشانی اٹھا کر کے جمع کیا تھا، آج سب کچھ چھوڑ کر 35 سال کی عمر میں آج قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، آج قبر کے اندر سویا ہوا ہے. اے نوجوانوں، کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ کی جگہ پر تم بھی سوئے رہو. اس لیے یاد رکھو، دنیا کو اپنا ٹارگٹ نہیں، آخرت کو اپنا ٹارگٹ بناؤ. کیونکہ تمہیں دنیا کے اندر جو بھیجا گیا، آج دنیا میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس لیے بھیجا گیا آج ہم اسے انجام نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگو، تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا جو تم دنیا میں رہ کر سب کچھ کرتے ہو اور اصل چیز کو بھول جاتے ہو. تمہارا رب تمہیں یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور لوگو، تمہیں تو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا، تمہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارا امتحان لے گا، تمہاری آزمائش کرے گا، تمہارا ایگزام لے گا کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے. ابھی مدھیمک کی کیا بولتا اس کو بنگلہ میں مدھیمک 10th کا بھی ایگزام ہو رہا ہے. 10th کا ایگزام ہو رہا ہے. بچے کیا کرتے؟ بڑی محنت کرتے. کیوں؟ ایگزام میں اچھا رزلٹ کرنا. یہ دنیا کا 10th کا ایگزام ہے بھی، لیکن اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا، تمہارا امتحان لے گا. یہ بھی تمہارے لیے ایک ایگزام ہے. تم اس ایگزام میں اور اس امتحان میں پاس کرنے کے لیے تم کیا تیاری کرتے؟ نہیں کرتے نا. کیوں؟ کیونکہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. آؤ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جلدی جلدی. اللہ کے نبی دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارتے تھے. اللہ اکبر. ترمذی کی صحیح حدیث ہے.
اے نوجوانوں سنو، تمہیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، دنیا کی کیا حیثیت ہے اور دنیا میں تمہیں کس طرح زندگی گزارنا ہے، یہ حدیث تمہیں بتاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے تو لیٹنے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جایا کرتا، چٹائیوں کی نشانی آ جایا کرتی۔ جب صحابہ نے دیکھا، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اجازت مانگی، پرمیشن مانگی اور اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول لو اتخذنا لک وطان، اگر آپ ہمیں پرمیشن دے تو آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دوں، ایسا بستر کا انتظام نہ کر دوں کہ جس بستر پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو نبی نے کیا بیان فرمایا، مالی ولی دنیا، اللہ اکبر، وہ نبی جس کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، اور لوگوں سنو، وہ نبی جس کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اکبر، وہ نبی اپنی زندگی سے تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، اور نبی کہتے مالی ولی دنیا، دنیا سے میرا کیا لینا دینا، نبی کہتے دنیا سے میرا کیا لینا دینا، اللہ اکبر، اور آج اس کی امت دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر بیٹھی ہوئی ہے، سب کچھ اپنا سمجھ لیے۔ اللہ کے نبی کہتے میں تو دنیا کے اندر اس مسافر کی طرح آیا ہوں جو راہ چلتے ہوئے کسی جگہ پر لیٹ کر تھوڑی دیر آرام کر لیتا، سستا لیتا، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا۔ یعنی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا کہ ایک مہمان کی طرح تمہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا، ایک مہمان کی طرح، تم ایک مہمان بن کر، ایک مسافر بن کر تم اس دنیا کے اندر آئے ہو۔ یہ دنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا جسے تم اپنا اصل ٹھکانہ بنا بیٹھے ہو، یہ دنیا تمہارے لیے اصل ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ دنیا جس دنیا کی محبت میں آج تم گرفتار ہو، یہ دنیا جس دنیا کو سنوارنے کے لیے آج تم قدم قدم پر تم آج محنت کر رہے ہو، اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی امپورٹنس تو ایک مرا ہوا بکری کا بچے کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا جس دنیا کی محبت میں تم پڑے ہو، یاد رکھو یہ محبت تمہیں دنیا کے اندر بھی لے ڈوبے گی، یہ دنیا کی محبت تمہیں دنیا کے اندر بھی جوتا کھلوائے گی، اور یہ دنیا کی محبت تمہیں آخرت کو بھی، تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دے گی۔ وہ حدیث اٹھاؤ، جلدی جلدی پڑھوں، وہ حدیث جسے امام ابو داؤد نے ابو داؤد کتاب الفتن کے اندر لے کر آئے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الى کساتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عبدكم محبة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم وهنا فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ وہ حدیث کو یاد کرو کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ یہ دنیا کی محبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو یاد رکھو، یہ میرا تیسرا پیغام آپ لوگوں کے نام ہے۔ کیا ہے؟ پہلی، جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ دوسرا پیغام، دنیا کی کامیابی حاصل کرو، لیکن یاد رکھو دنیا کی کامیابی بھی تمہارے لیے اصل کامیابی نہیں۔ اور تیسرا پیغام، یہ دنیا تمہارے لیے ٹارگٹ نہیں، آخرت ہی تمہارے لیے ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ تین پیغام، اور جاتے جاتے لاسٹ میں اہم اور دو پیغام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ابھی بھی میرے پاس 5 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ نوجوانوں، یہ پیغام جو ابھی مولوی تنویر آپ کے سامنے رکھنے والا ہے، بڑا اہم پیغام ہے، اور میرے پاس اس پیغام کو بتانے کے لیے، کہنے کے لیے کوئی جملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو اور خصوصاً نوجوانوں کو کبھی جلسے میں جا کر یہ بھی پیغام دینا پڑے گا۔ جلسے میں جا کر ہمارے سامنے چیخ چیخ کر، رو رو کر، درد کے ساتھ یہ بھی مسلمانوں کو بتانا پڑے گا کہ اے مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اے نوجوانوں تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کبھی سوچا نہیں تھا۔ کیوں؟ آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ، ہمارے ہندوستان کی بات میں نہیں کروں گا آپ کے سامنے میں، اشارتاً آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ کیوں؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج کچھ لوگوں نے یہ اپنا مشن بنا لیا ہے۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس پیغام کو سنیے آپ۔ میری پوری تقریر ایک طرف اور یہ پیغام میرا ایک طرف، بڑا اہم پیغام آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے؟ اپنے مشن پہ نکل چکے ہیں۔
وہ ہماری بیٹیوں کو مرتد بنا رہے ہیں, ہمارے بیٹے کو مرتد بنا رہے ہیں. آج ہمارے ہندوستان کے اندر یہ مسلمان نوجوان, یہ نوجوان طبقہ, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دولت کے لیے, پیار کے لیے, محبت کے لیے, نام کے لیے, شہرت کے لیے, فیمس ہونے کے لیے آج ایمان کی قربانی دے رہا ہے, آج ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے. عبداللہ سے آج ہرے رام بن رہا ہے, عبداللہ سے آج پتہ نہیں منٹو بن رہا ہے, سنتوش بن رہا ہے, راجیو بن رہا ہے. میرے بھائیوں, اس فیم کے لیے, نام کے لیے اور شہرت کے لیے, اللہ اکبر. آپ کو معلوم, کچھ دن پہلے میں مدھیہ پردیش میں تھا, آندھرا پردیش, اونگول میں. اونگول کہہ کر ایک جگہ ہے, وہاں کے لوگ, وہاں کے علماء میرے پاس آئے, کہا کہ تنویر صاحب آپ نا یہاں پر ارتداد, فتنہ ارتداد کے تعلق سے تقریر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساؤتھ کے اندر آج سب سے زیادہ لڑکیاں اور ہمارے ساؤتھ کے اندر آج سب سے زیادہ نوجوان لڑکے آج یہ لوگ مرتد ہو رہے. مرتد کا معنی جانتے ہیں؟ یعنی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے اندر چلا جانا, کسی اور دین, کسی اور مذہب کے اندر چلا جانا, اسلام کا جنازہ اور ایمان کا جنازہ نکال دینا آج ہو رہے. مرشد آباد کے اندر کچھ دن پہلے کی نیوز ہے, ایک لڑکی غیر مسلم لڑکا سے شادی کر کے بھاگ گئی. آندھرا پردیش, دلی میں ایسے ہزاروں واقعات. آسام کی سرزمین پر ایک نیوز چینل نے اس نیوز کو کور کیا. اس نیوز چینل کا نام ہے آسام فرسٹ. اس میں کیا دکھایا گیا؟ ایک پورا مسلم پریوار, بیٹا بیٹی, ماں باپ بھائی, پورا مسلم پریوار اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر چلا گیا. ہزاروں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اس لیے نوجوانوں, مولوی تنویر کا یہ پیغام یاد رکھنا, اپنی زندگی کے اندر ایمان کا کبھی جنازہ نہیں نکالنا. بولے انشاءاللہ. ایمان ہی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی دولت ہے, ایمان ہی ہمارا سرمایہ ہے. اے نوجوان, اگر تم دنیا میں ایمان کے ساتھ سودا کر لو گے تو دنیا میں بھی کتے والی زندگی گزارنے پر مجبور, اور آخرت میں بھی اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے. مثالیں نہیں دیکھتے؟ وسیم رضوی کو دیکھو. یہ وسیم رضوی, یہ کمبخت, یہ شیطان دنیا میں فیم حاصل کرنے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے, دولت کمانے کے لیے اس نے اسلام کا جنازہ نکالا. اس نے قرآن کے اوپر الزام لگایا, قرآن کی آیتوں کو ہٹانے کی بات کی, لیکن اللہ نے اسے دنیا کے نقش و قدم سے ہٹا دیا. آج وسیم رضوی کہاں ہے کسی کو معلوم؟ کیونکہ اس نے اپنے ایمان کے ساتھ سودا کیا تھا. اس لیے نوجوانوں یاد رکھو, اللہ یہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارا ہندوستان کا ایسا ماحول نہ ہو. یا اللہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو مسلم سب کوئی امن کے ساتھ رہے. یا اللہ ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ مسلمان گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے. اس کے باوجود بھی یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ ایسی پرستیتی اور ایسی حالات ہمارے ہندوستان کے اندر پیدا کر دی جائے, کیا کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا. ہوتا ہے ایسا, اس لیے بول کے جا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوگا, پھر بھی میں آپ کے سامنے بول کر جا رہا ہوں. اگر ہمارے ہندوستان کے اندر ایسی حالات پیدا ہو جائے کہ آپ کے گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور آپ سے کہا جائے اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے, اگر تم ہمارے دھرم کے اندر نہیں آؤ گے, اگر تم گھر واپسی نہیں کرو گے, تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا, تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی, تو مسلمانوں, میری ماں اور بہنوں, یاد رکھو, آپ اپنی گردن کٹا دینا, آپ اپنا سر کٹا دینا, لیکن ایمان کا جنازہ نہیں نکالنا. بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم مسلمان گردن کٹانے کو تیار, لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھیے. صحابہ کرام نے اس ایمان کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. بھائیو کیوں؟ ایمان کے لیے. کیونکہ حضرت بلال جانتے تھے, حضرت سمیہ جانتی تھی, صحابہ کرام جانتے تھے ایمان ہی ہمارا سرمایہ ہے, ایمان ہی ہمارا کیپٹل ہے. اگر ایمان نہیں رہے گا ہم دنیا میں بھی ناکام, آخرت میں ہم ناکام ہو جائیں گے. اور اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا. اسلام, ان دین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. یہ اسلام میرے بھائیوں, کہ آج ہمارے اسلام کے اوپر الزام لگایا جاتا اور مسلمان بہکیوے میں آ کر دوسرے دھرم کے اندر جاتے. سنو, دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے تو صرف اسلام ہے.
اور اللہ کا شکریہ ادا کرو نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ اگر آپ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے، ابھی اتر پردیش کے اندر کمبھ میلہ ہو رہا ہے، وہاں جائیے، وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے، کتنا بڑا احسان کر دیا۔ بہرکیف وقت ہو چکا ہے، میں بات کو ختم کروں گا، میرے بعد بھی بہت سارے مقرر کو آپ حضرات کے بیچ آنا ہے اور یہ مدرسہ کے کچھ تعاونی کام بھی ہونا ہے، اس لیے میں اپنا وقت کو طول نہ دیتے ہوئے، اپنا وقت کو لمبا نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، آج مولوی تنویر نے آپ لوگوں کے سامنے جو پیغام رکھنا چاہا، 1.5 گھنٹے کے اندر میرا پیغام ہے، نوجوانوں آپ قوم کا سرمایہ ہے، نوجوانوں آپ سماج کا سرمایہ ہے، اس لیے نوجوانوں آپ کی جوانی کی بڑی اہمیت ہمارے اسلام کے اندر ہے، اس لیے اپنی جوانی کو تباہ نہ کرو، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ تم برباد ہوگے، یہ قوم برباد ہو جائے گی، تم برباد ہوگے، ہم نقش قدم سے مٹ جائیں گے، تم برباد ہوگے، ہمارا سماج مٹ جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں اپنا سماج کو بچاؤ، اپنی قوم کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کے کندھے پر رکھ دیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں یہ چند میسیجز اور یہ چند پیغامات میں نے آپ لوگوں کے سامنے دے دیے، رکھ دیے۔ انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ پھر آگے کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام نوجوانوں کو اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام نوجوانوں کو ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی اور تا حیات ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ کر اپنی اپنی زندگی گزارنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم سب کو عمل صالح کو انجام دینے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پڑھی اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔